बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। बड़ी बातें हो रही हैं इस वक्त कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होगा, फिर वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, चेयरमैन सेनेट अपनी जगह पर रहेंगे या फिर वो भी नहीं रहेंगे, क्या नए इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, पीडीएम जो है वो दोबारा जुड़ जाएगी नहीं जुड़ेगी। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त है कि इत्तेहादियों के साथ इमरान खान साहब की बन नहीं रही है। ख़ास तौर पे ये जो मुश्तरका इजलास डिले किया गया, पोस्टपोन किया गया, वो इसकी एक बहुत बड़ा वजह बताया जा रहा है और बहुत सारी बातें उस हवाले से हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है इत्तेहादियों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कहा है कि हमें पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा MQM पाकिस्तान अपनी बातें कर रही है, वो कहती है कि जी अपोजिशन में होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब से हमने जितनी फेवर ले ली थी, इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद में होते हुए हम वो फेवर्स नहीं ले सके हैं। पहले आपको दोनों शॉर्ट सुनवा देता हूँ, फिर कुछ इत्तेहादियों की, इनकी तारीख की, इनकी सियासत की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे। परवेज इलाही साहब कुछ अर्सा पहले क्या फरमाते थे, सुन लीजिए। ये परवेज इलाही साहब फरमा रहे थे, मैं तो कहता हूँ बुज़दार साहब को चेंज नहीं। दिस वाज हिज सेंटिमेंट अबाउट उस्मान बुज़दार सम टाइम बैक, और इसमें कोई शक नहीं है कि वजारतें भी ले ली, डिमांड्स भी पूरी करवा ली, नैब के केसेस में रिलीफ भी ले लिए। उसके बाद अब क्या हो रहा है, क्या ये ब्लैकमेलिंग है या कोई नजरियात का इख्तलाफ है इत्तेहादियों और हुकूमत? और ये बड़े जबरदस्त सियासतदान हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, इस वजह से इमरान खान को कहने के अब हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का, क्या ये वजह है या अपने कोई मफादात की बात है? इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मैं आता हूं MQM पाकिस्तान की तरफ। खालिद मकबूल साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े अच्छा सोचने वाले हैं और सपोर्टर हैं MQM से जिनका ताल्लुक है, अब MQM पाकिस्तान। एक जमाने में MQM क्या होती थी वो भी आप लोगों को याद होगा, जब कराची में शटर डाउन हड़ताल होती थी, जब कराची में अरबों रुपए की इकोनॉमी का नुकसान होता था, जब कत्लो गारत होती थी, जब टारगेट किलिंग होती थी, जब भत्ताखोरी होती थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तब भी MQM का हिस्सा होते थे, आज वो MQM पाकिस्तान का हिस्सा है, गवर्नमेंट के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन पाकिस्तान के वसीतर मुफाद में इमरान खान और हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। तो कहने का मकसद ये है जी कि ये जितने भी इत्तेहादियाँ, अगर कोई मुझे ये बताए ना कि जी इत्तेहादियों की इमरान खान और हुकूमत के साथ बिगड़ गया, इसका मतलब ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, तो आई एम नॉट विलिंग टू बाय दिस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस अलायंस? और ये दीज पीपल हु आर इन द अलायंस, MQM ने क्या किया पाकिस्तान के साथ माजी में? पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की कितनी बड़ी खिदमत है। आप 80 की दहाई से उठाकर 2021 तक की सियासत को उठाकर देखें, मुझे हार्डली कोई एक दो हुकूमतें होंगी जिसमें ये लोग हुकूमत में नहीं रहे होंगे। ऑल दे वांट फ्रॉम पॉलिटिक्स इज पावर, अथॉरिटी, वजारत, इख्तदार। वजारत होनी चाहिए, गाड़ी पे झंडे होने चाहिए, आपके काम होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, डजंट रियली मैटर आप चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं या आप स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, आपके काम होते रहते हैं। आप ऑपोजिशन में भी जाके बैठ जाएं तो हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इस लेवल पे हैं कि इनके घरों के बाहर फिर भी पुलिस के पहरे होते हैं, इनकी सिक्योरिटी जो है वो टॉप क्लास होती है, इनकी हर चीज़, इनका कोई काम नहीं रुकता। अरबों करोड़ों रुपए लोग फिर भी कमा रहे होते हैं, ऑपोजिशन में बैठ के भी कमा रहे होते हैं। ये होता है, इस मुल्क में होता है। बट व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन यू टेल द पीपल कि जी ये हुकूमत बड़ी जालिम है और हम इसके खिलाफ जो है आपके हक में, जिस बंदे को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ नहीं मिल रहा, आप उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। मर्सिडीज में घूम के, लैंड क्रूजर में घूम के आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो और लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी और होंगे। बहरहाल अब इमरान खान साहब पे कहाँ पे तनकीद बनती है। खान साहब देखिए जी, अब मुझे ज़माना वो आ गया है कि लोग एक तरफ अगर आप किसी के हवाले से कुछ कहें तो लोग कहते हैं देखिए जी इसने दूसरे से लफाफा पकड़ लिया, दूसरे के बारे में कहें कहते हैं पहले से लफाफा पकड़ लिया, और फौरी तौर पे उंगली उठना शुरू हो जाती है। लेकिन अपना तो एक ही असूल है कि और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। वो लाख कहें जुल्मत को न जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बा इजाजत लिखना। ना सिले की ना सताइश की तमन्ना हमको, हक में लोगों के हमारी तो है आदत लिखना। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के हक में लिखना कहना हमारी आदत है। अब मैं बताता हूं इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे हुकूमत में नहीं थे तो क्या फरमाते थे ऑपोजिशन में डॉलर के हवाले से और कर्जों के हवाले से। सुनिए।
60 سال میں پاکستان کا قرضہ تھا چڑھا تھا جو پاکستان کے اوپر 6000 ارب تھا. پچھلے 10 سال میں 6000 سے 27000 ارب پہ قرضہ چڑھا ہے. روپیہ 10 سال پہلے 60 روپے ڈالر تھا, آج 125 روپے ڈالر ہے. یعنی کہ 10 سال میں جو عوام کی دولت آدھی ہو گئی. تو پرائم منسٹر آف پاکستان ابھی کے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ $6000 تھا قرضہ پاکستان کے اوپر, اور 10 سالوں میں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ 27000 ارب پہ چلا گیا, یعنی کہ 21000 ارب کا اضافہ ہوا ہے. وزارت خزانہ نے سینٹ کو آج بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 16000 ارب روپے کا ہوا ہے. یعنی کہ 10 سال میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 21000 ارب کا اضافہ ہوا ہے قرضوں میں, ان 3 سالوں میں 16000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. ڈالر جو ہے وہ 178 کی بلند ترین سطح کو پہنچ کر 176 پر آج کلوز ہوا ہے. مہنگائی جو ہے وہ قابو نہیں آ رہی ہے, اور آپ کے جو انرجی کے منسٹر ہیں حماد اظہر صاحب, وہ عوام پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ٹائم آپ کو گیس ملے گی گھر میں کھانا پکانے کے لیے. واو, واٹ اے گڈ نیوز حماد اظہر صاحب نے عوام کو بتائی ہے, سن لیں. اچھا, ایک یہ بھی بات ہوئی کہ 3 دن صرف لوگوں کو گیس ملے گی. یہ خبر اگر کہیں لگی ہے کسی اخبار میں, ابھی میں نے نہیں پڑھی, یہ غلط ہے. 3 دفعہ دن میں نہیں, 3 دفعہ ہفتے میں نہیں, دن میں 3 دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ناشتے کے ٹائم, کھانے کے ٹائم, دوپہر کے اور رات کے کھانے کے ٹائم ہم اس مرتبہ پہلی مرتبہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز اس کا ایک بینچ مارک ہوئے گا, اس کا ایک ونڈو ہوئے گا. ہر روز جو ہے وہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ گیس جو ہے اس کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا. انڈا فرائی ہو جائے گا نا جی, انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ بہت بڑا احسان ہے وزیر توانائی حماد اظہر کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کھانا پکانے کے لیے 3 ٹائم آپ کو گیس ملے گی. تھینک یو ویری مچ سر حماد اظہر صاحب. آپ نے 3 آپ نہ دیتے تو بھی ہم نے آپ کا کیا کر لینا تھا. آپ اگر 3 ٹائم ہمیں گیس نہ پرووائڈ کرتے روٹی پکانے کے لیے کہ بچوں کو کھلا دیں, تو بھی سر ہم آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم صرف یہی بول سکتے تھے, وہ ہم نے بول دینا تھا. یہ آپ کی مہربانی ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آئی ایم اے ٹیکس پیئر, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ گرم پانی گیزر کے پانی سے نہا کے اسکول جائے, ٹھنڈے پانی سے نہ نہائے, تو اور میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اس گیس کے, میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, میں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے کیوں گیس پرووائڈ, واٹ کائنڈ آف گورننس از دس, واٹ کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن از دس. آئی ایم ولنگ ٹو پے یو گیزر استعمال کرنے کے لیے, میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے مینج کرنا ہے, وائی ڈونٹ یو مینج. کتنی دیر تک پرانی حکومتوں کے اوپر یہ چلائیں گے. یہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے. آخری ایک چیز, علی محمد خان صاحب نے ڈالر کے حوالے سے کیا کہا وہ سن لیں. زورے والا آپ نے آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین رکھا. اسحاق ڈار صاحب نے آرٹیفیشلی اسٹیٹ بینک سے جو ہے پیسے لے کے آپ نے ڈالر جون کے آرٹیفیشلی جو ہے مینٹین رکھا, اور جب وہ آرٹیفیشلی مینٹیننس کی بجائے ہم مارکیٹ پہ فری فلو ریٹ پہ لے کے آئے, فری ایکسچینج ریٹ پہ لے کے آئے, تو آپ کی ڈی ویلیویشن ہوئی جو 30 سے 40% کے بیچ میں ہوگی. روپے اس وقت اپنی اصل طاقت کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے آرٹیفیشلی اس کو انجیکٹ کیا تھا, ہم نے ڈی ویلیو نہیں کیا, ہم نے صرف مارکیٹ بیسڈ کیا ہے تاکہ اس کی اوریجنل ورتھ پہ روپے کھڑی ہو. یہ جی ڈالر کو جو 178 کی بلند ترین سطح کو گیا ہے, علی محمد خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج اپنی طاقت پہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے. بھئی کیا فائدہ اس کا, مجھے نہیں سمجھ آتا, آپ سمجھا دیں اس کا کیا فائدہ ہے. اچھا, دوسرا آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے زمانے میں پر بیرل تیل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم تھی. آج میں نے سارا یہ ریکارڈ نکلوایا, میرے ہاتھ میں ہے. میاں نواز شریف کے دور میں خام تیل کی کم سے کم قیمت $27 پر گئی تھی, اور زیادہ سے زیادہ قیمت $109 تک پہنچی تھی, اور فی لیٹر جس طرح سے وہ مل رہا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا. تحریک انصاف کے دور میں 2019 میں $64 فی بیرل, 2020 میں $42 فی بیرل, یہ میں اوسطاً قیمت بتا رہا ہوں, اور آج $83 فی بیرل ہے. یعنی کہ آج $83 فی بیرل ہے. میاں نواز شریف کے دور میں $109 تک پہنچا تھا. تو بات اتنی سادہ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, بھئی آپ نے ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی. آپ کہتے ہیں انہوں نے مصنوعی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا, ہم اس کو اصل حالت میں لیں. اصل حالت میں لا کے آپ فائدہ کیا کریں, پلیز ایکسپلین, لوگوں کو بتائیں, لوگ بہت پریشان ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان وائس صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے.
वेलकम बैक टू सवाल। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान वाइस साहब हमारे साथ हैं। वाइस साहब, बिफोर आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमाद अज़हर साहब ने आपके हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से कुछ कहा है आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे। उन्होंने कहा आप लोगों ने जो LNG लगाए थे उसका रेंट बहुत ज़्यादा, कोई 8 करोड़ यौमिया यानी कि हर रोज़ देना पड़ रहा है वो कहते हैं, और अब हम जो लगा रहे हैं उसका कोई रेंट ही नहीं देंगे। ये सुन लें, इसी के हवाले से पहला सवाल। जो मुस्लिम लीग नून ने टर्मिनल्स लगाए वो टेक और पे बेसिस पे लगाए, जहां पे हमें हुकूमत को फी टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स हैं, 4 करोड़ पे यौमिया उनको किराया देना पड़ता है, यानी 8 करोड़ रुपया यौमिया एक दिन का किराया देना पड़ता है उन LNG टर्मिनल्स को, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम टर्मिनल्स लगाने जा रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी है, 2 कंपनीज हैं, मित्सुबिशी जापान की कंपनी है और एक दूसरा लोकल कंसोर्शियम है कतर गैस के साथ मिलकर वो लगा रहे हैं, उसके अंदर कोई किराया शामिल नहीं होएगा। तो 8 करोड़ यौमिया 2 टर्मिनल्स का जो बकौल उनके आपके दौर में लगे, इतने महंगे टर्मिनल्स क्यों लगाए गए शाहिद खाकान वाइस साहब? ये पर्चा दर्ज कर देना, जिस आदमी को अपनी वजारत का ही ना पता हो, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। ये कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है जो आके टर्मिनल लगाते हैं। हुकूमत एक पैसा भी नहीं देती है, सीधी बात जो है। 2 टर्मिनल्स लगे हैं, हमने गारंटी किया कि इतनी इसमें से थ्रूपुट होगी। जो IPP मोड होता है, पाकिस्तान में कोई 15,000 मेगावाट की IPP लगी हुई है। जब आप बिजली लेते हैं तो पे करते हैं, जब बिजली नहीं लेते तो उनकी कैपेसिटी चार्ज पे करते हैं। ये भी उसी मोड पे हैं, लेकिन हुकूमत का एक पैसा भी ना बजट से जाता है ना हुकूमत की जेब से जाता है। ये उनको पता नहीं है। बदकिस्मती से इस हुकूमत का मसला ये है कि जो वज़ीर है वो 2-3 वजारतें में नाकाम होकर यहाँ पर पहुँचा हुआ है और दूसरी वजारत के बारे में बहुत बेहतर जानता है। जैसे अली मोहम्मद साहब का आपने देखा है कि उनको तो वज़ीर ख़जाना होना चाहिए, उनको रखा हुआ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। तो हमाद अज़हर साहब वकील हैं, इनको होना चाहिए लॉ मिनिस्टर, ये हैं पेट्रोलियम में। ना सिर की समझ है ना पैर की समझ है, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछूंगा कि हमें ये बता दें कि जो 3 वक्त आप ये देंगे हमें गैस, तो ये कौन से वक्त हैं? हम कब नाश्ता किया करें, कब खाना दिन का खाया करें और कब रात का खाना खाया करें, ये मैं बता दें। तो मैं बाकी जिसको कोई तकलीफ़ है मेरे बारे में, मैं उनसे कहता हूँ मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करा दें। नैब मौजूद है, नैब बहुत से पर्चे मेरे खिलाफ कोशिश कर चुकी है। सही। अच्छा, मुझे पता है कि आपको पर्चों से डर नहीं लगता, बल्कि यू आर वन ऑफ आई थिंक दी ओनली पॉलिटिशियन जिसने कहा कि मैंने प्री रेस्ट बेल करानी नहीं है, नैब ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, और बहुत देर आपने वो अप्लाई भी नहीं किया बेल के लिए। तो हर किसी में तो ये गट्स नहीं होते। 2 दिन 3 दिन कोई बंदा अंदर रहता है, उसके बाद कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाता है और उसके बाद वो सेट भी हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि हमाद अज़हर साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये LNG टर्मिनल लगे थे उसकी वजह से 8 करोड़ यौमिया हमें देना पड़ा। आप कह रहे हैं हुकूमत के कोई पैसे नहीं लगते, वो कह रहे हैं हुकूमत को 8 करोड़ रोज़ाना रेंट देना पड़ता है। तो क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस सही थी बता देना कौन सा टर्मिनल्स आपके दौरे हुकूमत में लगे? मेरे भाई बता देना कौन सी हुकूमत देती है? सूबाई देती है, कौमी देती है, बजट में पैसा रखा हुआ है। ये उल्टी सीधी बातें मत किया करें। आदमी वजीर हो, समझ आनी चाहिए। 3 साल में टर्मिनल लगा है। 4 लोग यहाँ टर्मिनल लगा रहे थे जिन्हें मर्चेंट टर्मिनल कहते हैं। जब हमने हुकूमत छोड़ी है, हमेशा हुकूमत अपनी ज़रूरियात के लिए लगाती है। फिर वो इंसेंटिवाइज, जब लोग देखते हैं कि एक मार्केट डेवलप हो गई है तो लोग आके जिन्हें मर्चेंट टर्मिनल्स कहते हैं, यानी वो हुकूमत से गारंटी नहीं लेते, वो खुद LNG टर्मिनल लगाते हैं, LNG लाते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं। ये मार्केट मैकेनिज़्म हमने बना दिया था। 4 कंपनियां यहाँ टर्मिनल लगा रही थीं, 2 भाग गई हैं क्योंकि उनसे बुज़रा पैसे मांगते हैं, और 2 मौजूद हैं, वो भी 3 साल में टर्मिनल लगा नहीं सकें। तो ये कैफियत है। अभी तक कोई टर्मिनल शुरू नहीं हुआ। 2 टर्मिनल हैं, वो चल रहे हैं। उनकी जब लगते हैं उनसे एग्रीमेंट होता है, उनसे जिसके तहत आप उनको योमिया इतने पैसे देते हैं या साल के इतने पैसे देते हैं। वो तकरीबन जो टर्मिनल है $90 मिलियन साल का इनके चार्जेस होते हैं, $90 मिलियन ईच। और जो इनसे थ्रूपुट जाती है वो तकरीबन कोई $5 अरब के करीब जाती है। तो ये बड़ा एक माइनर पार्ट होता है जो LNG की कीमत होती है।
اور دنیا میں ہمارے سستے ترین ٹرمنل، لیکن پاکستان سے سستا ٹرمنل دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اچھا، اور جو پاکستان کی اچھا، جو یوزیج ہے وہ بھی دنیا میں ہائیسٹ ہے. تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ 8 کروڑ آپ کو بڑی رقم لگتی ہے، پیٹرولیم میں 8 کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی، اور یہ سستی ترین LNG مہیا کر رہی ہے پاکستان کے کنزیومرز کو. اگر ان کو تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ ہمارے کرنا دور میں ہوتا جو لگے تو گا، آج اس جی میں نے کہا ان وہ کے دور اب میں جو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لگے کہ گا، ہمارے وہ دور آپ میں جو یقین کر لگے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے اور اس میں ہمیں یومیہ کوئی رینٹ نہیں پے کرنا پڑے گا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات درست نہیں رہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سستے ترین ٹرمینلز لگے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے دور میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو کامیاب نہیں ہو سکتے. جی دیکھیں مفت نہیں لگتا، یہ بڑی خام خیالی ہے. جو مرچنٹ ٹرمینل ہوتا ہے وہ کنزیومر سے خود قیمت لے لیتا ہے. ابھی بھی کنزیومر ہی پے کر رہا ہے، حکومت کوئی ایک پیسہ نہیں دے رہی. حکومت نے صرف گارنٹیز دیں، کیونکہ ہم سے پہلے 16 سال میں کوئی LNG پاکستان میں نہیں آ سکی تھی. پاکستان کی انرجی کا واحد حل LNG تھا. اگر اس حکومت میں یہ پیسے کھانے نہ لوگوں سے مانگتے تو آج 4 ٹرمینل ملک میں لگ چکے ہوتے، اور آپ کو کبھی بھی یہ ناشتے اور یہ کھانے کی شارٹیج نہ ہوتی. ہم سرپلس گیس چھوڑ کر گئے تھے ملک میں. 2018 میں سرپلس گیس تھی سردیوں میں ملک کے اندر. یہ حقائق ہیں. تو یہ لمبے چوڑے نمبر رکھ دینا جی 8 کروڑ یومیہ ہے. 8 کروڑ یومیہ جو ان سے پہلے وزیر تھے جو پیٹرولیم کے ندیم بابر صاحب، ان کا ایک IPP جو ہے وہ بھی 8 کروڑ یومیہ لیتا تھا، اور وہ سال میں آدھا وقت چلتا نہیں تھا. تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ مت کریں. واحد صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ جب حکومت چھوڑ کے گئے تو پھر سرپلس تھی گیس پاکستان میں. کتنی سرپلس تھی؟ پہلا سوال. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی اگر وہ سرپلس اس حساب سے ہوتا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ 3 سال وزیر توانائی رہے ہیں پچھلے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے، اس کے بعد پھر آپ وزیر اعظم بھی بنے، تو لانگ ٹرم پلاننگ اگر تب بھی درست ہوتی تو آج کا وزیر توانائی ہمیں کیوں کہتا کہ آپ کو 3 ٹائم گیس ملے گی کھانا پکانے کے لیے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. ویئر واز دا لانگ ٹرم پلاننگ وین یو ور دی انرجی منسٹر شاہد خاقان؟ ویسا جی لانگ ٹرم پلاننگ یہی تھی نا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ملک کو LNG کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. اس ملک کے پیٹرولیم منسٹر، انرجی منسٹر، ہمارے ایک بہت سابقہ فیلڈ مارشل صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا ظلم کر دیا، ملک کے ساتھ LNG لے لی ہے، LNG لگا دی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آج سمجھ آئیے کہ LNG بغیر ملک نہیں چلے گا. تو ہم نے 2 ٹرمینلز لگا دیے، ان کے اندر 1200 کی کیپیسٹی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ 900 لے رہے ہیں، ان سے خریدی ہی نہیں گئی. اور اب جو خریدی ہے اس میں صرف نومبر کے مہینے میں 25 ارب روپے کا نقصان کر دیا ملک کا. جو ہمارے زمانے کے کارگو آج $30 ملین کا ایک شپ آ رہا ہے، یہ $100 ملین کا خرید رہے ہیں. یہ ساری حقیقت ہے. تو 4 ٹرمینل اس ملک میں لگ رہے تھے، ان کو پورٹ قاسم پہ سپیس ایلوکیٹ ہو گئی تھی. یہاں یہ حکومت آئی ہے، آج 3 سال سے کوئی ٹرمینل نہیں لگ سکا. ہم نے جب پاکستان میں کوئی ٹرمینل نہیں تھا، جس دن حکومت آئی اس کے 20 مہینے کے اندر پوری ٹرمینل لگا کر، سپلائی چین لگا کر، پائپ لائنز ڈال کر، پورا سسٹم بنا کر کنزیومر کو گیس LNG بیس گیس دے دی تھی. تو جب کام کرنے کی نیت ہو تو کام ہو جاتا ہے. آج ایک حکومت ہے جو 3 سال سے 3.5 سال سے باتیں کر رہی ہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناشتے میں آپ کو دے دیں گے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ ناشتے کا وقت کیا ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت کیا ہے، اور رات کے کھانے کا وقت کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اتحادیوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اور اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ تحفظات ہیں حکومت پنجاب سے بھی، اور وہ جو 2 بلز لانے کی کوشش کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے اور EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، کیا یہ اتفاقیہ یا اس میں اپوزیشن بھی کوئی رول پلے کر رہی ہے؟ آپ لوگوں کا اتحادیوں کے ساتھ کسی سطح پر کوئی نہ کوئی رابطہ ہے؟ جی بالکل ہمارا رابطہ ہے. ہم نے ان سے رابطہ کیا. ہم نے ان کو بتایا ہے کہ جو یہ نام نہاد انتخابی اصلاحات کے بل ہیں، یہ ملک میں جو رہا سہا بھی الیکشن کا نظام ہے، جو عوام کے اعتماد ہے الیکشن، وہ ختم ہو جائے گا.
یہ تو صرف سیدھے طریقے سے ایک الیکشن چوری کرنے کا راستہ ہے اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہ رہے، اور یہ ایک ناکام اور فرسودہ نظام ہے۔ آپ ان بلز کو دیکھ لیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں ناکام ہو گئی ہے، 6 ممالک میں بھی چل رہی ہے، وہ بھی سارے تنگ ہیں۔ جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے، ایک طرف الیکٹرانک ووٹنگ کر رہے ہیں، ایک طرف انٹرنیٹ ووٹنگ کر رہے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھئی کون سے ملک میں آپ انٹرنیٹ ووٹنگ کریں گے اور کیسے کریں گے، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ پھر جب آپ کاغذ جمع کروائیں گے تو اس دن آپ فوراً نیشنل ہو سکتے ہیں، اسکروٹنی والے دن جو ہے آپ اس وقت تک آپ نہ ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اور اس بات کا اطلاق آج سے 5 سال پیچھے جا کر ہوگا، جس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک سابقہ جو وفاقی وزیر تھے، جب انہوں نے کاغذ جمع کروائے تو وہ فوراً نیشنل تھے، تو اسکروٹنی سے پہلے چھوڑ دیا۔ اب صرف ان کو بچانے کے لیے ایک پورا بل پاس ہو رہا ہے اس ملک میں کہ ان کو بچا لیا جائے۔ پھر جو الیکٹورل جو ووٹر لسٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کر نادرا کو دے دی گئی ہیں، تاکہ نادرا ان میں دھاندلی کر کے اور حکومت کو جو ابھی اقتدار میں ہے ان کو فائدہ پہنچا دے، اور یہ متصادم ہے ایک آئین سے جس میں ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہوتی ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے بدنیتی کی ان نام نہاد انتخابی اصلاحات میں۔ اچھا عباس صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ ای وی ایم جو لے کر آ رہے ہیں گھسا پٹا ہے، 6 ملکوں میں رہ گیا، باقی جگہوں پہ ناکام ہو گیا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کا آج کا سوٹ ہے کہ اگر ہمارے الیکٹورل ریفارمز جو بھی ہم انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنے لے آئیں، ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ بحث کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے پروپوزل ہے جو آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، اگر ان کی پروپوزل آپ کو پسند نہیں ہے تو؟ جی ان کی پروپوزل ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، پروپوزل آپ کسی پہ عائد نہیں کر سکتے۔ الیکشن کا نظام وہ ہوتا ہے جو روز تبدیل نہیں ہوتا۔ آج یہ غلط چیز بنائیں گے، کل حکومت آ کے بدل دے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنتی ہے جس میں اپوزیشن کے ہر پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے جو پارلیمان میں ہے، اور جو پچھلی دفعہ کمیٹی بنی تھی 2015 میں، اس میں اپوزیشن کی اکثریت تھی، اور وہ سب بیٹھ کر متفقہ طور پہ انتخابی اصلاحات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم 6 مہینے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، دونوں ہاؤسز کے لوگ ہوں گے، ہر جماعت کے لوگ ہوں گے، وہ بیٹھ کر اصلاحات کر دیں گے۔ ہماری ملک کی سب سے بڑی ضرورت اصلاح کی جو ہے وہ الیکشن کو چوری سے بچانے کی ہے، الیکشن کی چوری کو سہولت دینے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے الیکشن کی چوری روکنے کی کوشش کریں۔ یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں، انتخابی اصلاحات سے آپ الیکشن چوری نہیں بچا سکتے جب تک آپ یہ واضح نہیں کریں گے کہ الیکشن جو نظام میں چوری کرے گا اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا، کیونکہ یہ آئین کو توڑنے کے برابر ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کی رپورٹ آئی الیکشن کمیشن کی، اس میں منصوبہ بندی کے تحت صوبائی حکومت نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی۔ افسران، پولیس، اہلکار سارے ملوث ہوئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو لالچ دی گئی۔ یہ اس پہ میٹنگز ہوئیں، یعنی پوری ایک سازش تیار ہوئی کہ کس طرح ڈسکا کا الیکشن چوری کیا جائے۔ تو یہ عام الیکشن میں جو انٹرفیئر کرتا ہے یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حکومت جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت الیکشن چوری کر رہی ہے۔ یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے میری ناقص سمجھ کے بارے میں۔ یہ جب آپ یہ کام کریں گے آپ جمہوریت کی بنیاد ہلا دیتے ہیں۔ جب حکومتیں سازش کے تحت الیکشن چوری کریں تو پھر انتخابی اصلاحات کیا کریں گی؟ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ ابھی یہ جو اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی، انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف کو ایک خط بھی لکھا ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ہی، تو اس کے جواب میں میاں شہباز شریف صاحب یہ جواب دے دیں کہ جی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پروپوزل ایکسیپٹ کریں اور پارلیمانی کمیٹی بن جائے، اگر آپ واقعی سیریس ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے۔ جی ہم بالکل سیریس ہیں، اور اس کا نظام بنا ہوا ہے، یہ کوئی نیا نظام نہیں میں جس کی بات کر رہا۔ یہ پہلے بھی 117 میٹنگز ہوئی تھیں اور متفقہ انتخابی اصلاحات ہوئی تھیں، تو آج بھی وہی طریقہ ہے، اور ہم 6 مہینے سے اسپیکر صاحب کو یہی بات کہہ رہے ہیں، اور اسپیکر صاحب اس پہ متفق بھی تھے، لیکن ان کو یاد بھول جاتی ہے۔ آج پھر خط میں لکھ دیا، الٹی سیدھی باتیں لکھ دی۔ بہرحال جواب ان کو مل جائے گا، اور جواب یہی ہے
کہ اگر آپ بدنیتی پر مبنی بات نہیں کر رہے، نیک نیتی پر کر رہے ہیں، تو ایک نظام موجود ہے، پارلیمان کے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، ایک طریقہ کار موجود ہے، اس سے انتخابی اصلاحات کر لیں۔ بہت شکریہ شاہد خاقان عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے ای وی ایم کے حوالے سے، LNG کے حوالے سے، گیس کرائسس کے حوالے سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد چوہدری صاحب، یہ معاشی مشکلات تو اپنی جگہ پر تھیں، مہنگائی کو لے کر کے جو معاملات چل رہے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ ایک اور اب چیپٹر کھل گیا جس میں وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ای وی ایم کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے اور اسلام آباد میں عجیب و غریب خبریں گردش کر رہی ہیں، گو کہ میں ان سے اتفاق کرتا نہیں ہوں، لیکن پوچھنا یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب فرماتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، تو کیا گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ٹی وی میں چلنا ہوتا ہے 8-10 گھنٹے، جب تک کوئی اس طرح کی خبریں نہیں تلاشیں گے، جب تک کوئی اس طرح کا تماشا نہیں رکھے گا تو ٹی وی کیسے بیچارہ چلے گا؟ تو ظاہر ہے ہم نے بتایا آج کل تو ہم نے ایسے تکلف ہی کیا ہے نا کہ آج کل یہ تو ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی نئی چیزیں ہمیں دینی پڑتی ہیں ٹی وی پہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں اور ایج کے اوپر رہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اوور آل سوسائٹی کے لیے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال میڈیا انڈسٹری پاکستان میں ایسے ہی چلتی ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس وقت کہ کیا معاملہ ہے، دیکھیے پاکستان نے تو جس قسم کی کامیابیاں حاصل کی ہیں کووڈ کے بعد، پوری دنیا کی جو معیشتیں ہیں وہ سکڑی ہوئی ہیں۔ واشنگٹن میں اس وقت آپ ڈبیٹ دیکھیں، لندن میں ڈبیٹ دیکھیں، دہلی میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، ہر جگہ مہنگائی، اکانومی جو ہے اس نے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ پاکستان نے تو عجیب و غریب اس سچویشن میں کامیابیاں حاصل کی، 5% پہ ہمارا گروتھ ریٹ ہے، 1100 ارب روپے ایگریکلچر میں چلا گیا۔ آج آپ نے ڈان میں یا باقی جو بزنس پیپرز ہیں ان میں دیکھیں کہ جو ڈیٹا آیا ہے گاڑیوں کی، موٹر سائیکلز کی، ٹریکٹرز کی فروخت کا، یعنی تقریباً ڈبل ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم ٹی وی بتاتے ہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، تیل مہنگا ہو گیا، اور تیل کی جو ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے اس میں 26% اضافہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہو گیا۔ تو اس وقت جو انڈسٹری ہے، اس وقت جو ایک اوور آل جو آمدنیاں ہیں لوگوں کی، ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، ایک طبقہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور مڈل کلاس کا طبقہ ہے شہروں میں، اور وہ ووکل ہے، اس کو جو ضرور جو ہے وہ تکلیف ہے اور ان کو ضرور جو ہے وہ مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے۔ باقی الحمدللہ پاکستان کی پوزیشن دیکھیے، افغانستان کا اتنا بڑا میلٹ ڈاؤن ہوا ہے، ہم اس سے بڑی کامیابی سے نبردآزما ہے۔ اس کے بعد یہ کرونا کا ہوا ہے، ہمیں تو بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں پاکستان میں انسانوں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے، اس زمانے سے جب آپ پولیٹکس میں بھی نہیں تھے اور آپ میڈیا کا حصہ بھی تھے اور آپ بھی ٹی وی کا حصہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ اب آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ بات درست ہوگی فواد بھائی، میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن جتنی باتیں میں نے آپ سے کہیں کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں آپ کی حکومت کو یا پاکستان کے عوام جس طرح سے پریشان ہے، مڈل کلاس کی بات آپ خود کریں، اتحادیوں کے ساتھ آپ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، سر ایم کیو ایم والے کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمیں پھر کچھ مل گیا تھا، ان کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہوئے ہمیں وہ نہیں مل پا رہا۔ تو اس میں میڈیا کیا غلط کہہ رہا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جب آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی انٹرنیشنل لیول پہ، آپ نے لنڈن کی، امریکہ کی مثال دی، تو میں پہلے بھی یہ ریکویسٹ کر چکا ہوا ہوں کہ وہاں کی فیکس آمدنی بھی دیکھ لیں، وہاں پہ غربت کی شرح بھی دیکھ لیں اور وہاں پر معاشی ترقی کی رفتار بھی دیکھ لیں۔ تو جب یہ چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں تو مہنگائی کا بھی میچ نہیں بنتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو دس از آور رائٹ ٹو ریز اے کوشچن، وی ریز دا کوشچن، یو امپروو یور پرفارمنس رادر دین کرٹیسائزنگ اس۔ فواد بھائی، ڈونٹ یو تھنک دس از دا رائٹ اپروچ؟ نہیں، پہلی بات تو صحیح ہے، آپ نے کہا اسلام آباد میں اس طرح کی خبریں ہیں، گھبرانا چاہیے، تو وہ تبصرہ تو میں اس کے اوپر کر رہا تھا، آپ کے پروگرام کے اوپر تو میں نے تبصرہ کیا ہی نہیں، آپ ایسے دل سے لے گئے ہیں، آپ کو تو سنجیدہ پروگرام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہی ہے نا، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے،
اور جب مہنگائی کا تذکرہ آپ لندن میں کرتے ہیں یا امریکہ کا کرتے ہیں تو آپ وہیں کا ڈیٹا یوز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ غربت کا ڈیٹا کریں گے تو آپ بنگلہ دیش اور انڈیا سے اپنا کمپیریزن کر لیں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں غربت جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے, اور اس کے بعد بھی قیمتیں جو ہیں چیزوں کی وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. لہٰذا جب آپ اپنے ایک ڈیولپنگ ورلڈ سے آپ اپنا تجزیہ کر لیں, ایک اوور آل دنیا سے آپ اپنا کمپیریزن کر لیں, تو پاکستان کی معیشت, پاکستان کے اس وقت لوگوں کی حالت از فار بیٹر دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور ہر جگہ سے اخراجات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, جہاں پہ فی کا اخراجات بھی ویسے ہی ہیں. وہاں پہ اگر آپ قیمتیں دیکھیں گے, رینٹ کی قیمتیں دیکھیں گے, پراپرٹیز کی قیمتیں دیکھیں گے, وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان سے. ہر ملک کی اپنی ریالٹیز ہیں اور اسی کے کمپیریزن ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسی اس وقت جو سچویشن ہے وہ پریشان کن ہے. انشاءاللہ 5-6 مہینے میں یہ عالمی دنیا اس وقت کرونا سے اتنی بڑی وبا ہے جس میں اکانومسٹ کے بقول 17 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب اس سے باہر نکل رہی ہے, 5-7 مہینے لگیں گے انشاءاللہ نارملائز ہوتے, تو یہ قیمتیں وغیرہ جو ہے انٹرنیشنلی نیچے آئیں گی, اس کا اثر ظاہر ہے ہم پہ بھی آئے گا. اچھا, تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان بھائی صاحب نے میرے شو میں کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ, حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے, اور آج آپ کی کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ معاملہ ڈسکس بھی ہوا ہے. میں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کا سارٹ بھی چلوایا, میں نے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو کیا معاملات طے ہو رہے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, کیا ہو پائیں گے اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے آنے والے وقت میں؟ اور یہ جتنی بھی خبریں جن کا ذکر آپ بھی کر رہے تھے, میں بھی کر رہا تھا, میں نے بھی کہا کہ میں ذاتی طور پہ اسے اتفاق نہیں کرتا کہ پتہ نہیں شاید حکومت جانے والی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے یا ہو جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف. تو یہ جو اپوزیشن کے رابطے ہیں اتحادیوں کے ساتھ, اس کی کیا امپورٹنس ہے, کس حد تک آپ کو, آپ کی حکومت کو ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی سیاست کرنی ہے, اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں یہ ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے. ہم اس کو جو چاہے وہ اتحادی ہوں چاہے آپ کی پارٹی کے لوگ ہوں, وہ اپنا پولیٹیکل بارگین کرتے ہیں. اور یہ جو اعتراضات ہیں اتحادیوں کے, ظاہر ہے کہ اس میں تو اس کو نہیں مانوں گا, کیونکہ دیکھیں نا ان کے وزراء جو ہے, جو آپ چونکہ خود وکیل ہیں, آپ کو تو خود اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب لا اسمبلی میں جاتا ہے اس کو پہلے کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سب سے پہلے لا منسٹری جو ہے اس کو ویٹ کرتی ہے, پھر کیبنٹ میں آتا ہے, پھر اپروو ہوتا ہے, پھر وہ جاتا ہے. اب یہ جو سارے لاز ہیں یہ اپروو کیے ہوئے ہیں خود پی ایم ایل کیو کے جو منسٹرز ہیں, 2 منسٹرز ہیں, اور ایم کے ایم کے 2 منسٹرز ہیں, وہ اس کیبنٹ کا حصہ ہیں. بلکہ ایم کے ایم تو آپ سمجھیے کہ اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے سارے معاملے کو, کیونکہ جو ہماری آئی ووٹنگ ہے اس کی جو انچارج منسٹری ہے وہ ہے ہی ایم کے ایم کے پاس, امین الحق صاحب اس کے وزیر ہیں, اور جنہوں نے ڈرافٹنگ کی ہے لا منسٹر فروغ نسیم صاحب وہ بھی ایم کے ایم کے ہیں. تو دونوں جو ایم کے ایم کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ساری جو یہ لکھی گئی ہے, جو لا لکھا گیا ہے یا جو پریزنٹ ہوا ہے, وہ تو دکھائی ایم کے ایم نے, اور انہوں نے جو ہے وہ سارا اس کو اسپیئر ہیڈ کیا. لیکن ٹھیک ہے, پالیٹکس میں اوپر نیچے اگر ان کا ہے تو وہ دور کر لیں گے. ایک اور سوال, آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ فرینکلی اسپیکنگ, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بڑا فرینکلی آپ مجھے جواب دے دیں کہ یہ آپ نے کہا کہ وہ منسٹرز ہیں انہوں نے خود ڈرافٹ کیے, اتحادیوں کے جو بھی معاملات ہیں حکومت کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, کیا وہ نظریات کی بنیاد پر ہیں, کیا وہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ہیں, یا اس میں کسی قسم کا بلیک میلنگ کا عنصر شامل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پاور شیئرنگ میں زیادہ حصہ چاہیے؟ لیکن یہ بلیک میلنگ تو خیر یہ ورڈ تو آپ یوز کر سکتے ہیں, میں تو نہیں کروں گا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی جب بھی ایشوز آتے ہیں اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بارگیننگ کرتے ہیں. تو بلیک میلنگ تو شاید سخت لفظ ہو جائے گا, بٹ پولیٹیکل بارگیننگ جو ہیں وہ ہوتی ہیں اس طرح کے ایشوز کے اوپر, اور اپنی ظاہر ہے کہ وہ اپنی اسپیس بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ چلتا رہتا ہے. باقی دیکھیے اپوزیشن میں کوئی پاگل ہے کوئی جائے گا اس وقت, نہ ان کا کوئی لیڈر ہے, نہ ان کا کوئی اس وقت نمبر ہے, نہ ان کو یہ پتا ہے کہ آخر وہ ان میں سے, یہ تو ایک چون کا مربع ہے اپوزیشن اس وقت. نہ ان کو صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے.
ये तो नीचे गिर रहे हैं, इनकी टांगें इतनी कमजोर है। सारी ये जो लीडरशिप है वाजपेयी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल खत्म, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।